दोस्तों और साथियों, मैं मुश्ताक मदवानी, साबिक़ सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू कश्मीर आपकी खिदमत में अपना एक ताज़ा मज़मून अख्तर हुसैन काज़ी साइबर एज का शायर के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। खित्ता चनाब के तमाम अज़ला जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई पहाड़ी हैं। ये खित्ता 3 अज़ला पर मुश्तमिल है, यानी ज़िला डोडा, ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला रामबन। इन तीनों ज़िलों का ताल्लुक़ दरियाई चनाब से है, क्योंकि दरियाई चनाब ने इस खित्ते को एक पहचान दी है। ज़िला डोडा की एक तहसील का नाम फिगसू है, जो ठाठरी के नज़दीक पड़ती है। इसी तहसील के सदर मकाम पर अख्तर हुसैन काज़ी 6 सितंबर 1976 ईस्वी को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने मकामी मिडल स्कूल फिगसू में हासिल करने के बाद 12वीं जमात का इम्तिहान हायर सेकेंडरी स्कूल जंगलवाड़ से पास किया। 1997 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ से ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया। उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से 1999 ईस्वी में पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री हासिल की। 2003 ईस्वी में हायर सेकेंडरी स्कूल लेक्चरर तैनात किए गए। कुछ माह साल के बाद उनकी मेहनत और मुकद्दर ने उनका साथ दिया, तो वो जम्मू व कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इम्तिहान पास करने के बाद एक आला ओहदे पर फाइज हुए। अख्तर हुसैन काज़ी एक खुश मिजाज, मिलनसार और शरीफ इंसान हैं। उनकी शख्सियत में मुझे अफसरी ठाठ बाट और गरूर तकब्बुर वाली कोई अदा नज़र नहीं आई। एक हसास इंसान हैं, इसीलिए हयात व कायनात पर गौर व फिक्र करते रहते हैं। वो आदमियत और इंसानियत में फ़र्क करना जानते हैं। ज़िंदगी के कई सर्द व गर्म मौसम वो देख चुके हैं। ये बात बाइस मसरत है कि वो शायरी करते हैं। इस पे मुस्तज़ाद ये कि रिवायती शायरी से हट कर शायरी करते हैं। नई सोच, नई फ़िक्र और असरी समाज व मुआशरे से बहुत कुछ खोए जाने के एहसास ने उन्हें शायरी की तरफ माइल किया है। यहाँ मुझे ये कहने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि अब हमें कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के उर्दू निसाब में ऐसी गज़लें, नज़में, क़तात और रुबायात शामिल करने चाहिए जो तालबा के लिए मख़रब अखलाक साबित ना हों। आखिर अब हम कब तक तलबा को ये पढ़ाते रहेंगे कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि कहीं हम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा व तालिबात को अय्याशी का दर्स तो नहीं दे रहे हैं। 21वीं सदी की गज़ल अपने मिजाज व मिनहाज के एतबार से रिवायत शिकल मालूम होती है, क्योंकि ये सदी यूँ भी साइंस और टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की की सदी तस्लीम की गई है। गोया हम साइबर एज में जी रहे हैं, जहाँ नज़रियात के तसादुम, मालूमात की दुनिया और अखलाकी व रूहानी कदरों के फुकदान ने हमें एक तरह की तशवीश और ज़हनी इंतशार में मुब्तला कर दिया है। ऐसे तशवीशनाक माहौल और खबासत-आमेज़ ज़हनियत की कारफरमाई के पेश नज़र ये सवाल पैदा होता है कि आज के अदीबों और शायरों पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। इस सवाल का मुख्तसर ये जवाब दिया जा सकता है कि हर अदीब व शायर अपने आप को फ़िक्री, फ़नी और अमली तौर पर इस तरह पेश करे कि वह अखलाक व किरदार का आला नमूना कहलाए। उसकी उम्दा सोच, उसकी फ़िक्र और उसका एहसास ही उससे कारआमद अदब तख्लीक करवा सकता है। अख्तर हुसैन काज़ी ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया है। चुनाचे वो ये कहने पर मजबूर हैं कि ज़िंदगी की उलझनों पे बात जो करते ना हों, ज़िंदगी की उलझनों पे बात जो करते ना हों, राएगा वो फ़लसफ़े बेकार ऐसी शायरी। अख्तर हुसैन काज़ी ने अपनी शायरी में इल्म व आगही की बातें की हैं। उनकी शायरी में हुस्न व इश्क की बातें और हिज्र व विसाल के मामलात पढ़ने को नहीं मिलते, बल्कि उनके दिल में एहसास शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि इंटरनेट के इस दौर में रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो रही है। सोशल मीडिया की यलगार ने शादी और गमी में तफरीक ख़त्म कर दी है। हर आदमी लोगों के हजूम में भी मोबाइल फ़ोन के साथ तन्हा है। उसका माली व ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में है। मशीनी और तकनीकी आसानियाँ तो बहुत मैसर हैं, लेकिन
اس کے باوجود انسان کی زندگی سے سکون رخصت ہو چکا ہے۔ احساس جیسی عظیم نعمت سے عاری آج کا انسان صرف نمود و نمائش کا رسیا اور حرص و ہوس کا پجاری بن کے رہ گیا ہے۔ گویا سائبر ایج میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اختر حسین قاضی کے درج ذیل اشعار ملاحظہ فرمائیے تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہ کس حیات و کائنات کی بات کرتے ہیں۔ سوال پڑھ کر گوگل نے بھی صرف یہ کہا، سوال پھر سے دہرائیں کہ سوال اچھا ہے۔ فقط اداسیاں بانٹتی جا رہی ہے یہ اطلاعات، یہ معلومات کی دنیا۔ دفن ہونے کو ہیں تعلق کی سبھی رسمیں، نئے شہروں میں اب ہمسائے نہیں ہوتے۔ لمبی مسافتوں کو اب مختصر کرنے لگے، چاند اور مریخ سے آگے سفر کرنے لگے۔ نقشے بدل جائیں گے زمینوں کے، ابھی انا کی تجسیم باقی ہے۔ نصب آنکھیں بھی اب ان میں کر دی گئیں جن دیواروں کے پاس ہوتے تھے فقط کان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موبائل فون، انٹرنیٹ، فیس بک، ای میل، واٹس ایپ اور دوسری الیکٹرانک میڈیا کی وہ تمام چیزیں کہ جنہوں نے صدیوں سے چلی آ رہی انسانی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا ہے، لیکن ان تمام قدرت کی نعمتوں کے جائز استعمال کے بجائے ناجائز استعمال نے انسان اور انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اختر حسین قاضی کے مدرجہ بالا اشعار میں بہت سے اشعار قاری کے دل پر دستک دیتے ہیں۔ بقیہ اشعار سے قطع نظر ان کے آخری شعر پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایک محاورے کو ٹھوس شکل میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اکثر ہم یہ محاورہ سنتے رہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن آج سائبر ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں اور قصبوں میں لوگوں نے اپنے گھروں کی دیواروں میں CCTV کیمرے نصب کیے ہوتے ہیں۔ گویا شاعر کا تخلیقی شعور موضوعاتی اعتبار سے خاصا بالیدہ ہے، جو حالات، واقعات یا اشیاء کو سرسری طور پر نہیں دیکھتا ہے بلکہ ان کا نوٹس بھی لیتا ہے۔ انٹرنیٹ، موبائل فون اور دوسرے ترسیلی ذرائع کے ناجائز استعمال سے سماج و معاشرے میں جو تباہی کا سیلاب امڈا پڑا ہے، اسے شاعر موصوف نے بڑی شدت سے محسوس کر کے شعری جامہ پہنایا ہے۔ اس حوالے سے اختر حسین قاضی کی کچھ اور بھی اشعار ملاحظہ کیجیے تاکہ میرے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ درپیش پھر آدم کو ہے نظریوں کا تصادم، آنے کو ہے وجود میں پھر سے نئی تہذیب۔ ضرور کسی عمل کا یہ رد عمل ہوگا، زوال کسی حادثے کی طرح نہیں ہوتا۔ بند ہیں روز ازل سے ایک ہی پنجرے میں، یہ عقل میں اور نفس میں یہ کھینچا تانی دیکھیے۔ تقدیر ہے مطلق یا پھر تدبیر مقدم، دنیا کو ازل سے ہے درپیش یہ مسئلہ۔ تسلیم ہے لوگوں کو اب فریب نظر یہاں، دانستہ رکھتے ہیں اب حقیقت سے اجتناب۔ نافذ ہر جگہ پہ ہیں فطرت کے قوانین، سکوت سمندر کا ہو یا دریا کا اضطراب۔ وہ فرقے کی اہمیت بتاتا جا رہا ہے، نظریہ توحید کا دھندلاتا جا رہا ہے۔ اب کوئی ابہام نہیں باقی، اب حادثے حیران نہیں کرتے۔ زیست آدمی کو بہروپیہ بنا رکھتی ہے، ہر عمر کے لیے آدمی چھپا رکھتی ہے۔ تیز سے تیز تر ہوئی ہے وقت کی رفتار، زمیں اپنے محور سے باہر نکل آئی ہو گویا۔ کب زر غور رائے گا زوال کا مسئلہ، ہم سے ابھی سلجھا نہیں ہلال کا مسئلہ۔ ان اشعار کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اختر حسین قاضی نے ایسے مسائل و معاملات اور تغیر پذیر حالات کو موضوع بنایا ہے جن کا براہ راست تعلق نہ صرف ہماری معاشرتی زندگی سے ہے بلکہ فکر و فلسفے سے بھی ہے۔ درج بالا ان کے 11 اشعار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہر شعر میں ایک نیا انکشاف موجود ہے۔ پہلے شعر میں انہوں نے نظریاتی تصادم کی بات کی ہے، جو اس اعتبار سے صحیح ہے کہ واقعی ہم 21ویں صدی کے وہ لوگ ہیں جن کو آئے دن نظریاتی مباحث سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اپنی تہذیبی روایت کو بھول کر ایک نئے تہذیبی بحران کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ دوسرا شعر بڑا پرلطف ہے۔
اس میں طنز کی گہری کاٹ موجود ہے۔ ہم نے بزرگوں سے اکثر سنا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ اچھے عمل سے انسان عزت حاصل کرتا ہے، جبکہ برا عمل بری نیت کی پیداوار ہوتا ہے جو انسان کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا شعر حقیقت پر مبنی ہے۔ شاعر کے اس نظریے سے ہر کوئی اتفاق کرے گا کہ نفس اور عقل اگرچہ دونوں انسان کے وجود میں براجمان ہیں، لیکن دونوں کا عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عقل انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ نفس جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ چوتھے شعر میں تدبیر اور تقدیر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کسے مقدم ٹھہرائیں۔ ظاہر ہے تقدیر کا رونا رونے سے پہلے تدبیر کی جانی چاہیے، کیونکہ اس کی اہمیت مسلم ہے، لہذا بغیر تدبیر کے تقدیر کے ثمرات نظر نہیں آتے۔ پانچویں شعر کا تعلق فریب نظر سے ہے۔ لوگ اپنے فائدے کی خاطر حقیقت سے اجتماعات برتنے کے عادی ہو گئے ہیں، اصل میں ہم سب کسی نہ کسی فریب میں مبتلا ہیں۔ چھٹے شعر میں قوانین فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ فطرت ہماری مرضی کے مطابق اپنے قوانین نہیں بدلتی ہے، بلکہ ہمیں فطرت کے قوانین کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ ساتویں شعر میں امت مسلمہ کا مختلف فرقوں میں بٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق سے محروم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے توحید کا نظریہ دھندلا ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے فرقہ پرستی کو چھوڑ کر توحید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ آٹھویں شعر میں یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ترسیلی ذرائع نے جہاں آج کے انسان کے لیے معلومات کے دروازے کھول دیے ہیں، تو وہیں انسان کی بے حسی اور مردہ ضمیری کسی بھی حادثے کو حادثہ نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ حادثے دیکھنے اور سننے کا عادی ہو چکا ہے۔ نوواں شعر زندگی رنگ شعر ہے۔ ارتقائی زندگی میں انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا دراصل انسان کے مختلف روپ ہیں۔ اگر اس شعر کی معنویت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ واقعی انسان ایک طرح کا بہروپیہ ہی ہے، جو شکل و صورت کے اعتبار سے بچپن میں کچھ، جوانی میں کچھ اور بڑھاپے میں ایک مایوس کن صورت میں سامنے آتا ہے۔ 10واں شعر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ نئے سائنسی انکشافات اور نئی ایجادات نے انسان کی زندگی اور کائنات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آخری شعر میں بہت بڑی بات کہہ دی گئی ہے، وہ یہ کہ اب ہم بالخصوص امت مسلمہ اپنے زوال پر غور و فکر نہیں کرتی کہ آخر ہماری پستی اور جہالت کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ ہماری گروہ بندی اور فروعی مسائل کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ہم معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یہاں تک کہ اب ہم نے ہلال عید اور ہلال رمضان کو بھی ایک طرح کا سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے۔ میں آخر پر اختر حسین کی ایک غزل کے چند اشعار یہاں بطور حوالہ درج کرنے کا خواہش مند ہوں، جن اشعار میں انہوں نے اپنی ذات کو موضوع بناتے ہوئے ایک طرح سے فردیت میں اجتماعیت داخل کر دی ہے۔ غرضے کے ان اشعار میں انہوں نے ہر شخص کی تنہائی، ذہنی، نفسیاتی و قلبی مایوسی کی ترجمانی کی ہے۔ گویا انہوں نے اپنی داخلی کیفیات کے تناظر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کہ جہاں انسان کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، لیکن وہیں وہ سکون قلب سے عاری ہے۔ ان کے ان اشعار میں صداقت بھی ہے اور لطافت بھی۔ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ چھایا ہوا فضاؤں میں بادل کی طرح ہوں، چھایا ہوا فضاؤں میں بادل کی طرح ہوں، میں آج آنے والے کسی کل کی طرح ہوں، اچھے برے کا فیصلہ کرتا نہیں ہوں میں، احساس سے عاری میں گوگل کی طرح ہوں، آزادیوں نے اس طرح محصور کر دیا، آسانیاں اتنی کہ میں مشکل کی طرح ہوں، عیش کا سامان سارا آس پاس ہے اندر سے، مگر میں کسی بیکل کی طرح ہوں۔ بہرکیف اختر حسین کا شعری سفر جاری ہے، انہیں ابھی بہت دور جانا ہے۔ شاعری ایک نازک فن ہے، بس بال کی طرح باریک اور لچکدار۔ کسی کامل استاد کی رہنمائی اور مشق سخن سے انسان کا شعری ذوق پروان چڑھتا ہے، شاعری میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور پھر وقت آنے پر وہی شاعری جادوئی اثر کے ساتھ مشاعروں میں تہلکہ مچا دیتی ہے۔
مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اختر حسین قاضی کی طبیعت شاعری کے لیے موزوں ہے۔ وہ ذوق و شوق اور محنت و لگن کے ساتھ شاعری کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہی جذبہ اور محنت انہیں آنے والے وقت میں بڑے شاعروں کی صف میں لا کھڑا کرے گی، اس بات کا مجھے پورا یقین ہے۔